बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के काम आएँ, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। कभी गौर कीजिएगा कि जब आप दूसरों के काम आएंगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो आपके काम भी खुद ब खुद हो जाएंगे। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। उस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए उस पर बात करेंगे, जबकि पंजाब की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा बड़े बेहतरीन अंदाज में पंजाब में अवाम की खिदमत कर रही हैं। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल अयूब खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक फैसल अयूब खोकर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। यंगेस्ट मिनिस्टर हैं पंजाब के, बात करें और बड़े ही एनर्जेटिक भी, और स्पोर्ट्स की बेहतरी के हवाले से आप यकीनन बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर सहाफ़ी, बहुत ही मोहतरम उस्तादों की तरह हमारे लिए तो परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ बशीर साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कल एक अहम वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इस इजलास में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से भी बात की गई। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की बहुत सी कुर्बानी है। परवेज़ बशीर साहब, देखें, ये वक्त की ज़रूरत भी है और बहुत जो मईशत जो है ना, 100 रोज़ के अंदर ये हमने ये देखा कि मईशत जो थी, जो डामाडोल थी जी, और उसके अंदर ख़राबियाँ पैदा हो गई थी बहुत ज़्यादा। एक आपको याद होगा वो वक्त भी था जब डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, तो मईशत को तो संभाल लिया सही, काफ़ी बेहतर। डिफ़ॉल्ट होने से तो शहबाज शरीफ साहब ने बचा लिया, डिफ़ॉल्ट से तो बचा लिया, और बल्कि अब इस सतह पर आ गए कि मईशत जो है वो काफ़ी रवा दवा है और आसार बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, बहुत आसार अच्छे सही। और इस चीज़ से जो होता है ना, वो इस्तेकाम भी पैदा होता है। ठीक, मईशत जब होती है, मईशत भी इस्तेकाम लेकर आती है, एक पहलू है सही। लेकिन अब आपने कहा कि अज़्म इस्तेकाम की बात की है, इसकी भी ज़रूरत पड़ गई थी अब, क्योंकि आपने देखा कि चाइना का विज़िट भी किया प्राइम मिनिस्टर ने, वहाँ से वफूद भी आए, एक वाक़यात भी ऐसे हुए। अब सी पैक जो है वो एक जिसको कहते हैं ना, सी पैक गेम चेंजर है हमारे लिए, वो तो गेम चेंजर भी है, और अब वो पूरी तरह परवाज़ उसकी शुरू होने वाली है। इसके अंदर कोई शक व शुबे वाली बात नहीं। पाकिस्तान स्पीड, शहबाज स्पीड के तहत अब काम होगा, शहबाज स्पीड के तहत काम हो। तो उसके अंदर ये था कि अब जो है, जो पाकिस्तान में अब उन्होंने देखा कि मईशत तो बेहतर हो रही है, हमारे दुश्मनों ने देखा सही कि हम ये मईशत तो बेहतर हो रही है, तो अब क्या किया जाए। सही, तो दहशतगर्दी भी देखें, अब कुछ अरसे से सर दर्द बनी हुई है, दर्द सर बनी हुई है हमारे लिए। और अफसोस की बात तो ये है कि बाज़ सियासी पार्टियां, एक सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हाँ एक जी, वो तो और तो वैसे परेशानी की क्या वजह है? अगर उसकी परेशानी की वजह ये है कि देखें, मईशत देखें उससे लिंक करती है। ठीक, अगर मईशत बेहतर होती है, पाकिस्तान में अमन बहाल होता है और सी पैक तेज़ी से शुरू हो जाता है, तो वो जो अदम इस्तेकाम की कोशिश कर रहे हैं, सही, हुकूमत के लिए भी, रियासत के लिए भी, मुल्क के लिए भी, अवाम के लिए भी, उसमें वो उनके अंदाज में सही, उनका जो आइन और मंशूर जो बनाया है ना उनमें, उसमें इस्तेकाम नहीं है। सही, ये इसमें इस्तेकाम की बात हो रही है। तो ये तो उनकी जो उनका सारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, वो 2014 से आप जरा शुरू हो जाए, जहाँ पर भी तो वो जो है वो तो इस्तेकाम तो वो आने नहीं देते। सही, इस्तेकाम के तो वो दुश्मन है। सही, तो अब वो देख रहे हैं कि इस तरह तो इस्तेकाम आ जाएगा। उन्होंने तो यानी कोई दलील के बगैर ही रिजेक्ट कर दिया। भाई आप सोचते हैं, समझते हैं, ये भी तो देखें बताते हैं कि भाई ये इसमें ये खराबी है, वो खराबी का जो इज़हार थोड़ा बहुत किया गया, उसको आज भी वो कल जो है वज़ीर आज़म ने भी बताया है, इससे पहले वज़ीर दिफा ने भी आपको बताया कि भाई ये कोई वैसा ऑपरेशन नहीं है कि किसी को कोई हिजरत करनी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको घबराने की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ें
दहशत गर्दी के हवाले से जो दहशत गर्द है, हमने तो उधर वार करना है ना, उनके ऊपर वार करना है, आप क्यों घबरा रहे हैं? क्या आपका ताल्लुक कोई दहशत गर्दों से है? इनका तो बस काम यह है कि जी अगर बानी पीटीआई जो है वो जेल में है तो फिर उनको निकालना जो है उनका मकसद है, वो किसी और चीज पे गौर ही नहीं करते। वो एक करारदाद कल पेश हुई, वो जो सरगोदा का वाकया हुआ, उस करारदाद पे उन्होंने जो है दस्तखत नहीं किए। यार पाकिस्तान की बात होती है, एक लिबरल पार्टी का चेहरा है और वो बैनुल अक़वामी तौर पे क्या उनको मैसेज गया होगा कि ये देखें, ये इसको देखिए, इंसानी हकूक की भी बात आती है, मजहब की बात भी आती है कि इस तरह जिंदा जला दिया और उस तो करारदाद पेश की, उसके ऊपर दस्तखत करे, मगर वो इस पे भी नहीं राजी हो रहे। बिल्कुल। और दहशतगर्दी से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। आपको याद होगा 2013 में भी दहशतगर्दी की लहर की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा था। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फिर जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पेज पर लाए और जिस तरीके से ऑपरेशन किया तो ये इसका जड़ से जो है दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया था नून लीग के दौर में। उमर भाई, सबसे पहले हमने इसके एक पहलू को देखा है, हमने दूसरे पहलू को भूल गए हैं। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात तो करते हैं, पर मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी एक और चीज़ भी है। बाहर का जो पैसा आना है वो बात की बात है। आप ये चीज़ देखें कि मुल्क के अंदर भी पैसा बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है। ठीक, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा पैसे हैं कि शायद हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं है। एज ए बिजनेसमैन मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक, कि मुल्क के पास बहुत पैसा है। सही। मुल्क पैसा कब निकालता है? मुल्क पैसा तब निकालता है, अच्छा हमारे बिजनेसमैन, हमारी बैंकों से ज़्यादा लोगों के पास कैश भी पड़े हुए हैं, देहातों में हर जगह बहुत बहुत कारोबारी लोगों के पास बहुत बहुत पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यों नहीं लोगों को नज़र आता? क्योंकि जब आपको मुल्क स्टेबल नज़र आएगा तो लोग पैसा निकालना, इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हम सिर्फ देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर फैसल खोकर एज ए बिजनेसमैन, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, अगर मुझे पता चले ना इस चीज़ के अंदर, यार क्या सबसे पहली चीज़ मैं क्या देखूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से पहले देखूंगा कि यार मेरा पैसा सेफ तो है कि नहीं है। सबसे पहले अगर मुल्क के पाकिस्तान के अंदर उनका पैसा सेफ है तो सबसे पहले वो ये देखेंगे पाकिस्तान में कितना प्रॉफिट आना है, वो बात की बात है। उनको पता कि पाकिस्तान इज ए बिग इकोनॉमी। मैंने दुनिया देखी है। आप उमर साहब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ज्यादा आबादी होने से मुश्किलात आती है। नो, ज्यादा आबादी होने से मुल्क में कारोबार भी ज्यादा आता है। ठीक है जी, वर्किंग हैंड्स भी ज्यादा हैं। अगर हम बात करते हैं 24 करोड़ अगर खाने वाले मुंह हैं तो 48 करोड़ कमाने वाले हाथ भी हैं, 48 करोड़ कमाने वाले बाजू भी हैं। तो सर जब ये सी पैक बनता है तो देखें कि सी पैक ऐसा चीज था कि जो पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कराची से लेके हमारे फ्रंटियर तक तमाम जो शहर थे वो आबाद हो जाने थे। ठीक, बेहरा जैसे शहर जिनका कोई नाम नहीं जानता था, वो बात क्यों हो गई? एक मोटरवे की वजह से। ये सिर्फ हम ये ना देखें कि यार यहाँ से सिर्फ हमारे मुल्क में सिर्फ पैसा आना था, वो सारे शहर भी आबाद हो जाने थे जिसमें आम लोगों को पता भी नहीं थी, कारोबार भी मिला, लाखों करोड़ों। सर मुझे क्या ख्वाहिश है एज अ पॉलिटिशियन, मुझे ये ख्वाहिश है कि जो मेरे इलाके के अंदर लोग हैं उनको नौकरियां मिले। सही। तो सर ये जब मुल्क स्टेबलाइज होता है तो फिर तभी पैसा आता है। तो सर ये जो अज़्म इस्तेकाम है, ये हमारी पाक फौज को हम सलाम पेश करते हैं कि जब हमारे मुल्क में मुल्क स्टेबलाइज होगा तो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और मुल्क के अंदर भी लोग कहेंगे यार पैसे इन्वेस्ट करो, इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी इन पाकिस्तान। ठीक, बिल्कुल ठीक बात करें। और मईशत के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो पीटीआई का दौर तो याद है कि जब इनकी गवर्नमेंट जारी गई थी तो पीडीएम के वज़ीर आज़म बने थे मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो उस वक्त तो डिफ़ॉल्ट होने की बातें होती थी। अब कम से कम हम जब बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं कि इन्वेस्टमेंट बैरूनी ममालिक से जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। भाई मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कि मैं मुस्लिम लीग नून का एक नुमाइंदा बैठा हूँ, आप मुझे एक बात बताएं, जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो मुझे एक बात बताएं कि मुल्क के पाकिस्तान के लिए बेहतरी आई है। मैं बचपन में कराची गया था और 2013 के बाद मैं दोबारा कराची गया। किस वजह से? क्योंकि जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो कराची के हालात भी ठीक होना शुरू हो गए और एक ऐसा वक्त आ गया था, आप यहाँ पर लाहौर की बात करें तो लिबर्टी जाते वक्त लोग डरते थे, क्रीम मार्केट लोग जाते हुए डरते थे। क्यों? कि लोगों को पता था कि जवान नौजवानों ने जब जाना मार्केट में ये भी नहीं पता था कि वापस आने के नहीं आना। सही, ठीक है जी। दहशतगर्दी की लहर बहुत ज्यादा बेहतरी आई। उसके वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब का ये क्रेडिट है कि सर बहुत बड़ा क्रेडिट है। आप कराची की बात करते हैं, लाहौर भी कराची का मंजर पेश कर रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है कि कराची भी लाहौर का मंजर पेश कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों, कराची देखें कि मेरे लिए जिसने, मैं लाहौर बेशक पैदा हुआ हूँ लेकिन कराची मेरे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल ठीक।
تو سر یہ دیکھیں کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے بہتری آئی ہے. اب دوبارہ یہ جو آپریشن ہے یقین جانے سارا پاکستان سر, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ سندھ ہو, کے پی کے ہو, ہم تو پاکستانی ہیں. ہم تو سر ہم پاکستانی سب سے پہلے. صاحب یہ جو ابھی انہوں نے بات کی ہے نا, میں اس کی تائید کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا اور ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا. جی پلیز. جو انہوں نے کہا کہ عوام کے پاس, پاکستان کے پاس ہی ہے نا یہ پیسہ. جی. تو پیسہ موجود ہے. معیشت بحال جب ہونی شروع ہوئی اور تو جو سرمایہ کار تھا, جو صنعت کار تھا, اس کا اعتماد بحال ہوا. اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں آپ, 78,000 پوائنٹ چلی گئی ہے. بالکل ایسے ہی. ان کی یہ بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ واقعی پیسہ ہے لگانے کے لیے, وہ ڈھونڈتے ہیں, جگہ ڈھونڈتے ہیں سیف پلیس فار انویسٹمنٹ. سر اور مزے کی پتہ کیا بات عمر صاحب, شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ایز اے بزنس مین ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ شہروں سے زیادہ پیسہ دیہاتوں میں. بالکل ایسے ہی. وہ کیسا ہے کہ شہروں کے اندر اربن ایریاز میں لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, سیلری پرسن مطلب کماتا ہے اور وہی لگا لیتا ہے. لیکن دیہاتوں میں جس کا 1 ایکڑ بکتا ہے نا, وہ کروڑوں روپے اس کی جیب میں بھی آتا ہے. یقین جانے بڑے بڑے مالک بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے پاس پیسہ ہے, فصلیں بھی ہوتی ہیں, سر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یقین جانے وہ ادھر بھی فلور ملیں لگانا چاہتے ہیں, ادھر بھی ایگریکلچر کے بزنس کرنا جانتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یار ہمارا پیسہ سیف ہو, ہمارا پیسہ بچ جائے گا. وہ کہتے ہیں یار 25% نہیں چاہیے, 15% ہی بچ جائے, سیف ہے. صحیح. تو سر یہ جب ملک میں ایک لہر آتی ہے نا پازیٹیوٹی کی, سرمایہ بھی بچ جائے اور زندگی بھی بچ جائے. پھر آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں سر, بیوٹیفل دیکھیں ان کی انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشن, تو ضرورت تو ہے نا اس کی. دیکھیں نا اپنا ان لوگوں نے, اور پاک فوج کے حوالے سے بھی ذکر کہ کتنی قربانی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا انہی میں سے کہ ہم یہ جو معیشت کے حوالے سے کہ ہم تو ایسی بارودی سرنگیں بچھائے گئے پی ٹی آئی نے, ہاں پی ٹی آئی نے, بالکل, کہ یہ لوگ سنبھل نہیں سکیں گے. صحیح. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کو بھی انہوں نے ٹھکانے دیے, واپس بھی بلایا. جی یاد ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف معیشت پہ بارودی سرنگیں نہیں بچھا گئے, بلکہ قوم ریاست کے خلاف بھی کام کر گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کا ایجنڈا ہے, ہو سکتا ہے یہ استعمال ہوئے ہوں, اس لیے کہ سی پیک جو ہے ایک بہت بڑا, اور سی پیک کے علاوہ سعودی عرب کو دیکھ لیں آپ, $5 ارب دیکھ لیں, قطر دیکھ لیں, کویت ہے, تیار ہے, ہمارا ٹرکی سے بڑا اچھا تعلق ہے. ان کا تو سر فون کال نہیں اٹھاتے تھے. یہ دیکھیں کون سی باتیں یاد کرنے والی ہے. درست ہے. ہمارے دور میں کیوں پیسہ آتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اب یہ بارودی سرنگیں ادھر بھی بچھا گئے. ویلڈ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا فون نہیں اٹینڈ کیا جاتا تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے, دوست ممالک کے جو ہے وہ وفود بھی جو ہے وہ پاکستان کا وزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. چائنا جو ہے وہ دوبارہ, چائنا جو ہے وہ مزید اپنی جو سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ تیزی سے کام کرنے کے لیے, شہباز شریف کی جو اسپیڈ ہے نا, خاص طور پہ خارجہ پالیسی اور معیشت کو ایک جڑے ہوئے رکھنا اور اس کے ساتھ اس کو لنک کر دینا, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان کی. کہ انہوں نے شہباز اسپیڈ اب پاکستان اسپیڈ بن چکی ہے, اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ لے کر پاکستان میں انہوں نے معیشت کو خارجہ پالیسی سے لنک کر دیا, اور یہ قرضوں کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے کہا قرضے نہیں, یہاں پر سرمایہ کاری لانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ملکوں کا دورہ کیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں قرض چاہیے, ہمیں تو سرمایہ کاری چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح کیا کہ اب ہم قرض نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, ہمیں اب کاروبار, انویسٹمنٹ چاہیے, ملک میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. دو ہزار 18 کے بعد ایک ایسا وزیر اعلیٰ پنجاب آیا جو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ابھی ان سے بات نہ کرے, وہ انڈر ٹریننگ ہے, اور ابھی تھوڑے عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے, کام کریں گے 3 مہینے 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال. ہم نے انہیں ٹریننگ ہی دیکھتے رہے وسیم اکرم پلس جو ان کی, اور انہوں نے پنجاب کا اگر میں کہوں کہ برا حال کر دیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. کوڑوں کے یہاں کرکٹ کے ڈھیر, سڑکیں خراب, کوئی ہسپتالوں میں پرسانے حال نہیں. جبکہ دوسری جانب پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کریں تو صرف 100 دن ہوئے ابھی ان کے. تو پروجیکٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو 43 سے زائد
جو ہیں وہ ان کے پروجیکٹس ہیں اور بڑی دلیری سے بہترین انداز میں جو ہے وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. آپ ان کی کیبنٹ ممبر بھی ہیں, ینگ منسٹر بھی ہیں, کیا کیسے دیکھ رہے ہیں ان؟ سر سب سے پہلے تو میں بات کروں گا 2018 کے دور کی. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف بے ایمان ہے, لیکن یہ نالائق بھی تھے. ویسے یہ بات درست پتہ کیا بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بے ایمان سے زیادہ نالائق زیادہ نقصان کر جاتا ہے. پہلے یہ صرف بے ایمان تھے, لیکن جب وسیم اکرم پلس آیا تو یہ سامنے نالائق بھی ہو گئے, اور ان کی نالائقی تھرو آؤٹ 5 سال رہی. صحیح. اب سر دیکھیں کہ آپ واضح ڈفرنس 90 دن کی باتیں یہ کرتے تو 90 دن میں کر کے ہم نے دکھایا. صحیح, بالکل. آپ ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ کو لے لیں, میں دعوے سے کہتا ہوں, دیکھیں ابھی تو ہمیں 100 دن ہوئے نا, ابھی تو حالانکہ ایک گورنمنٹ کو اسٹیبلائز ہونے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ اگر آج ہمارے سارے منسٹرز کیبنٹ کے بیٹھ کے اپنے 100 دن کے بارے میں بریفنگ پوری کر سکتے ہیں. ایز اے سپورٹس منسٹر ہم اپنے 100 دن کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی ہماری چیف منسٹر کی بات کریں, پہلے صرف شہباز سپیڈ تھی, اب تو پنجاب نے مریم سپیڈ بھی دیکھی ہے. پہلے تو 1 تھے, اب تو 1 اور 1 11 ہیں وہ. اور یہ دیکھیں کہ یہ باتیں خراج تحسین پیش کرنے والی ہیں کہ ایک مریم نواز نے آ کے میں یہ نہیں کہا کہ میں تو ابھی لرن کر رہی ہوں جی, مجھے تو ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے. دیکھیں جی الحمدللہ انہوں نے آتے ساتھ ایز اے منسٹر, سچی بات ہے کہ جیسا کلچر چلتا تھا کئی مہینے دعوتیں ہی نہیں ختم ہوتی تھی. جی منسٹروں کی شاہانہ جی دعوتیں چاہ رہی ہیں, جی منسٹروں کی کیا چاہ رہی ہیں, جی موجیں چاہ رہی ہیں. سر ایک ایسا دور ہے, یقین جانیں کہ یہ عید بھی ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ عید والے دن نہ بلا لیں, اور اگلے دن جی دوبارہ میڈم مری میں تھی, اگلے دن میٹنگز کال ہونا شروع ہوگی. انہوں نے میٹنگز لی, That means she means business. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی کے بڑے بہترین انتظامات رہے. سر یہ بات آپ فیصل کھوکھر سے نہ پوچھیں, آپ یہ بات پنجاب کے اس ہر شہری سے پوچھیں کہ جناب عثمان بزدار کے دور میں عید الاضحیٰ والے دن پورے شہروں سے بدبو آتی تھی. صحیح. اور آج یقین مانے we were on our toes, کہ ہمیں یہ تھا کہ یار کہ صرف ہماری لوکل گورنمنٹ نہیں, باقی منسٹروں سے بھی پوچھتا ہو جائے گی, کہ باقی ایم پی سے بھی پوچھا جائے گا کہ جناب کیا بنا ہے. صحیح. سر ہم نے کس دور میں کام نہیں کیا. ڈینگی کا جب وقت آیا شہباز شریف نے ہم سے کام کروایا, ہم نے کام کیا. صبح 6 بجے میٹنگ ہوتی تھی سر, 6 بجے تک صبح میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی, اور ہم سے پوچھا جاتا تھا. ان کے دور میں سر بدترین دور آیا, اور سر اس کے بعد دیکھیں کہ اب دوبارہ اب عید آپ نے ابھی گزری ہے نا سر, واضح ڈفرنس. اور الحمدللہ سر ہم کام کرنا جانتے ہیں, ہم نے کام کر کے دکھایا. 100 دن کی پرفارمنس ہم سے پوچھو اور 100 دن کا پرفارمنس ان سے بھی نکالیں. اور سر کی تو 4.25 سال کی حکومت کی آپ کے 100 دن کے مقابلے میں نہیں. سر الحمدللہ ہم اپنے, اور میں فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کر سکتا ہوں. ہم اگر بات کرنا چاہیں تو ہم پیپرز کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. سر دیکھیں کہ ہم جب حکومت میں آئے تو سر ہم نے, ہماری چیف منسٹر نے آ کے یہ نہیں کہا جس طرح انہوں نے کیا کہ ہمارے احتساب پروجیکٹس روک دیے. میں یہ بات آن ایئر کرتا ہوں, ہماری چیف منسٹر ہمیں آتے ساتھ کہا تھا کہ جناب کسی بھی ہمارے پرانے پروجیکٹ کو آپ نے سیاست کی نظر نہیں ہونی. پی ٹی آئی کا پروجیکٹ یا کیئر ٹیکر کا کوئی بھی پروجیکٹ تھا, کام کرنا ہے عوام کی خدمت. میں اپنی اگر منسٹری کی بات کروں تو عمر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ چیف منسٹر کے کلیئر انسٹرکشنز تھے, آپ نے پرانے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور فوری کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے سٹارٹ کیا. میں نے انوگریشنز کی, اور میں نے کچھ ایسے کیے جو 2-3 سال کے سے سٹارٹ تھے, میں نے 1-2 مہینے کے اندر کمپلیٹ کیا, اور کمپلیشن میں کئی سال لگ جاتے تھے. میں نے کمپلیٹ کیا, میں نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی نے سٹارٹ کیا نہیں کیا. ملک پاکستان کا کیوں نقصان ہو, پیسہ پی ٹی آئی کا تھوڑی تھا, یہ پیسہ تو ملک پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ٹیکس پیئرز کا تھا. تو سر ہم نے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہوگا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, آگے بھی ایسا ہوگا. یہ بات تو اچھی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی 2018 میں تو لاہور میں ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکس بن رہے تھے, وہ رکوا دیے گئے چائنا اسکیم کا, اور اس طریقے سے, اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے وہ تقریباً 80% کام مکمل ہو چکے تھے, لیکن تحریک انصاف نے جو ہے اسے بھی, ان پروجیکٹس کو بھی سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا تھا. ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو اسپورٹس کی اہمیت کا زیادہ. سر دیکھیں مجھے دکھ پتہ کیا ہے, مجھے سچی بات ہے, مجھے دکھ یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے سیاسی حریف ہے. دکھ یہ ہے کہ چلے جو مرضی ہے, جو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ دیکھیں کہ ایک سپورٹس مین تھے, ہم سے زیادہ فیصل کھوکھر سے زیادہ کام تو ان کو کرنا چاہیے تھا. مریم نواز نے کیوں سوچا, سپورٹس مین تو وہ تھے نا, وہ سوچتے ہیں it should have been a golden age for Pakistan, it should have been a golden age for sports. کیوں ہمارے دور میں ہوا ہے. سر یقین جانے کہ مریم نواز صاحبہ نے آتے ساتھ کہا ہے کہ سپورٹس کے لیے جتنا بھی فنڈ چاہیے میں دوں گی. جب سر دیکھیں کہ جب ہمارے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں تو ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. سر دیکھیں کہ ہم نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے, ہماری چیف منسٹر نے اس کے لیے کہا ہے کہ جتنا بجٹ چاہیے لگائیں. کتنا بجٹ ابھی رکھ سر ہم نے الحمدللہ دیکھیں کہ 52 نیو پروجیکٹس آر کمنگ ان دس ایئر, 52 نیو پروجیکٹس. اور ایک پروجیکٹ کے بارے میں اگر میں بتاتا چلوں
تو ایک پروجیکٹ کیا ہے یہ ہم سر بنانے جا رہے ہیں ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکسز تھرو آؤٹ پنجاب. اور ایک سپورٹس ملٹی پرپز پروجیکٹ کیا ہوگا جس کے اندر سر کیا ہوگا کہ ایک ٹریک بھی بنے گا واک کے لیے, جس کے اندر آؤٹ ڈور جمز ہوں گے, جس کے اندر فٹ بال کے لیے بھی نیٹس بنیں گے, جس کے اندر کرکٹ کے لیے بھی نیٹس بنیں گے, جس کے اندر سر بچوں کے لیے جھولے لگیں گے. ایک ملٹی پرپز ہوگا. دیکھیں کتنا خوبصورت ہوگا. 15 سے 16 کروڑ کی لاگت سے ایک سپورٹس کمپلیکس بنے گا سر. اور سر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لاہور کی نہیں ہے, یہ جو ہم وزیر اعلیٰ ہیں ہم پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. آپ بات کریں سر, یہ دیکھیں میرے پاس فگرز ہیں, راول پنڈی میں 1, گجرات میں 1, منڈی بہاؤدین میں 1, سیالکوٹ میں 5, نارووال میں 1, گجرانوالا, سرگودا, خوشاب, بھکر, چنیوٹ, فیصل آباد, جھانگ, لاہور, قصور, اوکاڑا, ساہیوال, ملتان, بھاولپور, رحیم یار خان, مظفر گڑھ, آل اوور پنجاب. یہ میں اس لیے میں سر فگرز لے کے آیا ہوں کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں, اور سر ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. اے ڈی پی کے اندر سکیمز ہیں, اور صرف یہ شہانہ بنا کے چھوڑ دینا کوئی کامیابی نہیں ہے. یہ کوئی کامیابی میری یہ نہیں ہوگی. میری سر ہماری کامیابی گورنمنٹ کی تب ہوگی کہ جب پاکستان کے لیے گولڈ میڈلز ہیں. دیکھیں سر یہ پلیئرز کی اپریسیشن ہو. ہم ٹی وی پہ آئے دن کیا دیکھتے ہیں, ہمارے پلیئرز کو, ہمارے ہیروز کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. ایسے ہی رہے سر, ٹی وی پہ آئے دن آتا ہے. ہم نے کیا کیا سر, ہماری ہاکی ٹیم, ہمارا ہاکی کا گولڈن ایج ہوتا تھا سر. جی بالکل. اور سر دیکھیں کہ مریم نواز نے دوبارہ اس گولڈن ایج کو دیکھنا چاہتی ہیں. کیسے اذلان شاہ کپ کے اندر ہم کو فرسٹ نہیں آئے, ہم نے سلور میڈل جیتا ہے, اور کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا, اذلان شاہ کپ تھا, لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 3 کروڑ کے نام دیے گئے. حوصلہ افزائی 3 کروڑ سر حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اپریسیشن ہوتی ہے. ہمارے پلیئرز کو نیگلیکٹ کیا جاتا تھا. 3 کروڑ کے نام کب دیے گئے ہیں سر. یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم پلیئرز کو ہم پاکستان کے لیے گولڈ میڈلز دیکھنا چاہتے ہیں, اور سر یہ آگے بھی ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاکی کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں سر بہت. سر ناٹ اونلی ہاکی سر, پاکستان پنجاب کی جو تمام ثقافتی گیمز ہیں سر ان کے بارے میں بھی بات کریں گے, ان کے لیے بھی بہت کام ہونے جا رہا ہے سر انشاءاللہ تعالی. ہم کبڈی کے اوپر بھی بہت کام کر رہے ہیں. کبڈی پہ ہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ سے ایک پہلے, کیونکہ پرویز بشیر صاحب بھی بیٹھے, تو پرویز بشیر صاحب دیسی کھیل ہمارے کبڈی ہو گیا اور اس طرح کے جو دیسی کشتی ہوتی تھی, یہ ضرورت تو ہے کہ ان کو ہم جو ہے ان کو پروموٹ کریں. دیکھیں یہ ایک کلچر کا بھی حصہ ہے. صحیح, اور بالکل ہمارے کلچر کا جو ہے وہ توانائی اور قوت کا بھی اظہار بھی ہوتا ہے, جو پنجاب کی ایک خاصیت ہے کہ بھائی آپ کبڈی جو ہے وہ مزہ آتا ہے دیکھنے میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبڈی کا کہیں بھی میچ ہو جائے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں. آج بھی میں لاہور شہر جیسے کی بات کر رہا ہوں, وہ جو دوسری مشرقی پنجاب ہے ادھر سے اگر ٹیم آ جائے تو واہ واہ, پھر تو کیا بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ منسٹر سپورٹس بیٹھے ہیں, ویسے منسٹر سپورٹس پنجاب تو بلائیں گے کوئی ٹیمیں وغیرہ, کیونکہ کبڈی ایک ایسی چیز ہے فیصل صاحب کہ لوگ نا واقعی اس کو. میں عمر بھائی پھر آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کبڈی فیڈریشن کے جو چیئر پرسن ہے شافع صاحب, ہمارے منسٹر بھی ہیں کیبنٹ کے, ان کے ساتھ مل کے ہم پلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دس کمنگ ونٹرز ہم انشاءاللہ تعالی ٹینٹیٹیولی اکتوبر نومبر کے ہم ڈیٹس رکھ رہے ہیں. ہم سر کبڈی کے انٹرنیشنل میچز ہونے لگے ہیں, اور جس کے اندر 6 ممالک کے ٹیمز آئیں گی, 6 کنٹریز, اور یہ انشاءاللہ تعالی سر لاہور اس کو ہوسٹ کرے گا سر انشاءاللہ تعالی. اور سر یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوگا, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ. تو آپ فیصل, یہ تو مجھے پتہ ہے آپ کے والد صاحب فیصل صاحب جو سیف کھوکر صاحب بھی ہیں وہ بھی بڑے شوقین ہیں, اور جس طرح پرویز بشیر صاحب بیٹھے اسی طرح اور لوگ بھی, جو بڑا یہ تو ہمارا کلچر ہے. ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو خود بھی اسپورٹس, یہ افسوس کی بات ہے انہوں نے جو کسی اور شعبے میں ڈیلیور نہیں کیا تھا, کرکٹ کو بھی دیکھو کس طرح انہوں نے ڈیل کیا کہ کرکٹ خراب ہو گئی ہماری. وہ انہوں نے جو آرگنائزیشنز جو ہوتی تھی, جس ڈپارٹمنٹل جو کرکٹ کا جو ہوتا تھا وہ ان کو فائدہ بہت ہوتا تھا, وہ اس میں سے نکال دیا انہوں نے. تو اس سے جو ہے نا کرکٹ کو بہت سخت نقصان ہوا. اب اس پہ قابو پانا ہے ان لوگوں نے. وہ تو کرکٹ کنٹرول بورڈ علیحدہ ایک ہے, بالکل ایسے ہی میرا خیال ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے. ہاکی کا جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ دیکھو نا بالکل بھول ہی گئے تھے, اس طرح میں گزارش ہوگی ان سے وزیر کھیل سے کہ وہ اس طرح اور بھی کوئی اسپورٹس کو زندہ کر دیں. سر بہت اچھا. دیہاتوں میں ویسے والی بال بھی کھیلا جاتا ہے سر. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دیکھیں کہ میں آپ جب بھی اسپورٹس منسٹری کو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ ملک پاکستان اور پنجاب کے لیے خوشخبریاں لے کے آؤں گا. ان میں سے دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ بھی تھی کہ پہلی خواتین کی پنک گیمز ہوئی, چیف منسٹر پنک گیمز.
سر یہ دیکھیں کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ہم اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں بات کرتے, بہنوں بیٹیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. فرسٹ چیف منسٹر پنک گیمز ور ہیلڈ دس منتھ, پچھلے منتھ جب ہوئی, اور اس کے اندر دیکھیں کہ 1300 لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا فرام بیوٹیفل ڈفرنٹ یونیورسٹیز, ٹھیک ہے جی, پریسٹیجس یونیورسٹیز, ٹھیک ہے جی, کالجز, اسکولز. اب دیکھیں 1300 اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا, خواتین کی طرف توجہ نہیں تھی. اب جب چیف منسٹر آئی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب اور بڑی متحرک ماشاءاللہ, ملک پاکستان میں ایک پازیٹیو وائب گئی ہے کہ بیٹیاں بھی کچھ کر سکتی ہیں. صحیح, بالکل اب سر ان کے لیے 1 کروڑ کے نام دیے گئے, ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. میرے 50 لاکھ رکھے تھے, سیم نے آتے ساتھ کہا نہیں 50 لاکھ کم ہے, 1 کروڑ رکھو. حالانکہ الٹا ہوتا تھا کہ جو حکومت ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ یار کم بجٹ کرو. میری چیف منسٹر نے کہا کہ نہیں جی بجٹ زیادہ دو, آپ اپنے پلیئرز کو پروموٹ کرو, ان کی حوصلہ افزائی کرو. اور سر ناٹ اونلی پنک گیمز, اس سال تو 1300 نا, اگلے سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے. اور بلکہ میں پنجاب کی بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مزید پارٹیسپیٹ کریں, ہم اس کو زیادہ ایکسپینڈ کریں گے. 5000 اسٹوڈنٹس وڈ بی پارٹیسپیٹنگ, 5000 نیکسٹ ایئر انشاءاللہ تعالی. انعامات وغیرہ بھی سر, انعامات بھی 2-3 گنا بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. فیصل کھوکر صاحب سے میں کہوں گا تجویز ہی ہے, نہیں آپ کی تجویز ہمارے لیے اسکولوں میں جو ہے نا وہ شروع کریں گیمز جو ہے نا, وہاں سے جب اسٹارٹ لیتے ہیں نا بچیاں یا بچے, تو اسکولوں سے شروع کریں گے تو بہت زیادہ پروموٹ. ایجوکیشن منسٹر آپ کے دوست بھی ہیں سر, صرف دوست نہیں ہیں. دیکھیں کہ ایجوکیشن منسٹر صاحب کے ساتھ رانا سکندر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مل کے ہم نے پچھلے ہفتے میٹنگ کی ہے, اور اس میٹنگ کے ہم نے اندر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار 2001-2 کے بعد جو اسکولز کے گراؤنڈز تھے اس کو ہم نے کلوز کر دیا تھا عوام کے لیے. 9/11 کے بعد دا اسکول گراؤنڈز ور کلوزڈ فار دا پبلک. ہم ان کے ساتھ مل کے پلان کر رہے ہیں کہ ان اسکول کی گراؤنڈز کو دوبارہ کھولا جائے فار دا پبلک. اور اسپورٹس بورڈ اور ایجوکیشن جو ہماری منسٹری ہے انشاءاللہ تعالی مل کے ایک پلان بنا رہے ہیں تاکہ ان گراؤنڈز کو دوبارہ کھولا جائے, ان گراؤنڈز کو دوبارہ بحال کیا جائے, ان پہ خرچہ کیا جائے, ان اسپورٹس کو ہم فار دا پبلک کھولنے لگے ہیں. کہ دیکھیں کہ 48,000 سے زیادہ اسکولز ہیں پنجاب کے اندر, سرکاری اسکول. ان کی گراؤنڈز کو جب ہم کھولیں گے تو پنجاب کے اندر کتنی زیادہ کھیلوں کو, اور ایک اور بھی ہم نے پیسے, معیشت بھی تو دیکھیں نا, معیشت بھی مضبوط. اور سر ہمارے معیشت دیکھیں نا, صحت مند سرگرمی, بالکل. اور وہ جو ایسی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں نا پھر وہ خوشیاں ہٹائیں گی. یہ جو سوشل میڈیا پہ جو زور دیتے ہیں نا نوجوان, اور سارا دن جو ہے اس پہ لگے رہتے ہیں, وہ اگر جب کھیلوں میں جائیں گے تو پھر اس چیز سے توجہ ہٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فیصل صاحب. ویسے اس میں ذرا سا میرا خیال ہے آپ یہ بھی کریں کہ اس کے اندر ٹی وی کو انوالو کریں, یہ جو اس میں کھیلوں کو جو ہے نا زیادہ علیحدہ چینل بنا لے تو کیا ہی بات ہے. صحت مند جسم ہوگا, صحت مند سوچ ہوگی, صحت مند معاشرہ ہوگا. یہ آپ کی منسٹری بہت امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو, یوتھ کے حوالے سے. آپ سے دیکھیں کہ ایک پی ایس ایل کے جب میچز سٹارٹ ہوئے نا, اس کا ڈومیسٹک کرکٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پلیئر سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ سر دیکھیں کہ ہم ڈومیسٹک سپورٹس کو ترجیح دینے لگے ہیں. وہ کیسے سر, پنجاب کے اندر پنجاب گیمز کا انعقاد انشاءاللہ اگست کے اندر شروع ہو رہا ہے, اور میں پنجاب کی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں بغیر سفارش کے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو, پنجاب کو ریپرزینٹ کریں, ناؤ اٹ از یور چانس. پنجاب گیمز سٹارٹ ہونے لگی ہیں. پنجاب گیمز کے اندر تقریباً 15 کروڑ سے زیادہ انعامات ہوں گے, 15 کروڑ سے زیادہ انعامات. ٹھیک ہے جی, کیش انعامات. تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ از دا چانس. اس کے اندر 16 جو بڑی پنجاب کی گیمز ہیں, کون کون ثقافتی گیمز ہیں سر, اس کے اندر ہاکی بھی ہے, کرکٹ بھی ہے, اس کے اندر سر کبڈی بھی ہے, اس کے اندر والی بال بھی ہے, اس کے اندر باسکٹ بال بھی ہے, اس کے اندر ٹیبل ٹینس بھی ہے, اس کے اندر بیڈمنٹن بھی ہے. بڑی اچھی گیمز ہیں ساری سر. 15 سے 16 گیمز بڑی جو گیمز اس کو ہم رکھ رہے ہیں. اور سر اس کے اندر ہم پورا سر اس کے اندر فل فلیج انشاءاللہ, یہ سارا ویژن ہے مریم نواز صاحب. اور سر یہ مزے کی بات, یہ یونین کاؤنسل لیول سے سٹارٹ ہوگی. ٹھیک سر. پھر اس کے بعد آئے گی تحصیل لیول پہ, اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ, اس کے بعد ڈویژن لیول پہ, پھر پروونشل لیول پہ, تاکہ ہر پلیئر کو موقع ملے. صحیح, بالکل, بہت اچھی میرٹ پہ ہونا چاہیے بس. سر انڈیڈ, اینڈ آور ٹیمز وڈ بی دیئر, ٹیکنیکل ٹیمز جو کہ بیٹھ کے, صرف ایونٹ نہیں ہوگا, اس کے اندر بیٹھ کے جو اچھا پرفارم کریں گے اس کو ہم ریٹین کریں گے. یار یہ پلیئرز اچھے ہیں, ان کو ہم نے اپنے ریٹین کریں, ان کو انڈاؤمنٹ فنڈز دیں, اور تاکہ سر ان کو ہم اسکالرشپس دیں, ان کو ہم پیسے دیں, تاکہ سر یہ آگے پاکستان کے لیے نام بنا سکیں. میرٹ پہ بھی ہونا چاہیے, بالکل. اور یہ جس طرح گیمز بتا رہے ہیں, بالکل صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ سپورٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
ویلکم بیک. ہم ابھی بات کر رہے تھے اسپورٹس کے حوالے سے. پرویز بشیر صاحب, ہم جب بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی ہمیں کام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی یہ جس طرح ذکر ہو رہا تھا, یہ بڑا انرجیٹک عید الاضحیٰ کا جب جو کچھ صفائی ہوئی ہے, یہ صاف ستھرا پنجاب کا ایک پورشن چھوٹا سا تھا جو ہمیں دیکھنے کو ملا. اور پورے پنجاب میں, یہ نہیں کہ صرف لاہور میں ہی صرف ہوا. تو میرا تو خیال ہے کہ میں تو مان گیا بھائی کہ بازی لے گئی مریم نواز صاحبہ. بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں, بہترین انداز میں, اور انہوں نے نگرانی کی. ماڈرن طریقہ جو جتنے ہوتے ہیں, جدید جو ذرائع ہوتے ہیں, اس کا بھی استعمال کیا, ڈرون کا بھی کیا, اور یہ جو سیف سٹی کے کیمرے جو ہوتے ہیں اس سے بھی مدد لی, اور مشینری استعمال کی. وہ انہوں نے کمال کر دیا. باہمت خاتون. وہ ایسا مطلب انہوں نے جو یہ کیا ہے نا, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جس شعبے میں بھی چاہیں گی تو اس شعبے کو اس پہ گرفت بھی ہوگی, اور اس شعبے میں ترقی ہی ترقی ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں. بالکل مان کے پرویز بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور بالکل واقعی بڑے بہترین انداز میں مریم نواز صاحبہ نے کام کیا. آج میں بلکہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انہوں نے آج ہی دورہ کیا ہے چلڈرن لائبریری کا. آٹا سستا کر دیا, ڈبل روٹی 30 سے 50 روپے سستی ہوئی, مرغی کی قیمت 800 سے 400 روپے. کل جو گزر گئی ہے, اس میں چلڈرن لائبریری کا بھی انہوں نے دورہ کیا, اچانک دورہ. اور ایک ہمارے اس لیے کہ مجھے اس سے دلچسپی ہے, وہ جو رنگ روڈ بن رہی ہے. ہاں وہ ہمارے بالکل بند روڈ والا, بند روڈ, وہ اس کا بھی دورہ کیا. اس کی ڈیٹ بھی کوئی فکس کر دی ہے کہ بھائی جلدی کام کریں. اور مجھے پکا یقین ہو گیا جس طرح یہ عید الاضحیٰ پہ جو کچھ ہوا کہ بھائی اب وہ جو کام کرنا چاہیں گی, اب ان کی کمانڈ جو ہے نا پوری طریقے سے. شی مینز بزنس. آپ نے مریم نواز کا ابھی پازیٹیو چہرہ دیکھے, آپ نے ان کا غصے والا چہرہ نہیں دیکھا, لیکن ہم کابینہ کا حصہ ہیں. وہ جتنی محبت کرتی ہیں اتنا زیادہ وہ الحمدللہ کام بھی کرواتی ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری گڈ کہ پیار اپنی جگہ پر کابینہ سے کام لینا بھی جانتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بات کر رہے تھے سپورٹس کے حوالے سے, ہم جب بات کرتے ہیں تو کوئی پلانز ہیں سٹی کے حوالے سے, کوئی اور سپورٹس کے دیکھیں کہ عمر صاحب سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا, پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر اتنے خوبصورت کمپلیکسز بنے ہیں جو کہ اس ٹائم کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے تھے. میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا کہ یار یہ اتنے خوبصورت کمپلیکسز پہلی بات تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اور جن کو پتہ ہے اس ٹائم کھنڈرات کے منظر پیش کر رہے ہیں. سر ان میں سے 57 جو فیسلٹیز ہیں ان کو میں ایک سال کے اندر ریہیبلیٹیٹ کرنے لگا ہوں, ان کو دوبارہ تیار کرنے لگے ہیں تاکہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں اور لوگوں کے لیے موجود ہوں. اس کے بعد سر 36 سال سے 36 ایئر سے ایک سکواش کمپلیکس تھا ادھر قذافی اسٹیڈیم کے پاس نشتر کمپلیکس کے اندر, 36 سال سے وہ تاخیر کا شکار تھا. مریم نواز صاحبہ کی اجازت سے 80 کروڑ کا فنڈ ہم نے ایلوکیٹ کیا ایک سال کے اندر, اور ایک سال کے اندر انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگیٹ اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. 36 ایئرز دیکھیں کہ اتنا 36 سال سے ایک کتنی پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے. اور یہ الحمدللہ ہماری چیف منسٹر کو یہ شاباش جاتی ہے کہ انہوں نے یہ ایک ہم نے ٹارگیٹ دے کے ایک فوکس ہے ان کا سپورٹس اور یوتھ بہت سیریس ہیں, اور انہیں پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ یوتھ اور سپورٹس ان کے دل کے بہت قریب ہے. احسن اقبال کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ وہ تو عوام کی خدمت کی. وہ ایک نارووال میں وہ کیا کر رہے تھے, وہ سپورٹس کا ہی تھا نا. جی نارووال میں جو سپورٹس کا. جی بالکل ان کو. اور پھر میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو اس وقت کے پی ٹی آئی کے تھے شہزاد اکبر کا, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احسن اقبال کے کیس میں کچھ نہیں تھا, ہم نے غلط کیس احسن اقبال صاحب پہ. اب ایک انتہائی احسن اقبال صاحب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, انتہائی شریف النفس, ویل ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے انسان, اور ان کے آج بھی سپورٹس کے حوالے سے آج بھی احسن اقبال صاحب کے جسم میں وہ نفرت کی گولی ہے. یہ پی ٹی آئی نے دی نا, یہ پی ٹی آئی کا کلچر یہی رہا کہ جلاؤ گھراؤ مارو. تو مجھے یاد ہے کہ وہ وفاقی وزیر تھے جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, تو پی ٹی آئی کی یہ جو عزم استحکام ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ انتہا پسندی جو ہے, جو دہشت گردی ہے اور شدت پسندی جو ہے, اسی کا خاتمہ کرنا نا. تو اگر آپ اس پہ کے معیار پہ پورے نہیں اترتے تو آپ کو ڈرنے کی وقت تو مشکل آتے ہی ہیں. وقت تو مشکل آتے ہی ہیں. جب مسلم لیگ نون پر بھی تو مشکل وقت آیا, گھر بھی تو گرائے گئے. سر یہ ظرف کی باتیں ہیں. کھوکھر پیلس کو جب گرایا گیا پی ٹی آئی کے دور میں, تو اس ٹائم پہ جو پولیس ہمارے گھر گرانے آئی تھی, ہم نے ان کو سامنے رائفل نہیں تانی, ہم نے اپنی عوام کو چاہتے, عوام پیار کرتے, مسلم لیگ نون سے ہزاروں کی تعداد سے کھڑی ہو سکتی تھی, لیکن ہمارے بڑوں نے کہا
کہ جناب اگر ہم نے آگے ان کو روکا تو کیا ہوگا, عمارتیں تو دوبارہ بن جائیں گی, کھوکھر پیلس تو دوبارہ بن جائیں گے, لیکن جو جانے جائیں گی جن کی ان کو پرواہ نہیں رہی. ٹھیک ہے جی, مجھے سیف کھوکر صاحب کے الفاظ یاد ہیں کہ انہوں نے کہا میری بہنیں موجود تھے, آپ کور کر رہے تھے, دیکھیں آپ میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں اور ان کو کھانا کھلایا اور اپنے گھر کے دروازے کھوکر پیلس کے جو ہے وہ کھول دیا کہ یہ میری بہنیں بیٹی سیف کھوکر کے الفاظ کہ یار ان کی کیا غلطی ہے, یہ تو حکومت کی طرف سے ان کو انسٹرکشنز آئے ہیں. اور سر ضرب کی بات ہے, اب ان کو موقع ملتا ہے تو سر جی یہ 9 مئی کی بھی منظر پیش کر دیتے ہیں. اب سر کتنی بڑی زیادتی ہے, آپ یہ بات کرتے ہیں کہ 9 مئی کیوں نہ ذکر کریں. آپ ایک بات کریں کہ آپ ہمارے ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کر رہے تھے. 9 مئی کو سر جی اگر یہ کامیاب کر لیتے تو پاکستان کا وجود کہاں جاتا. آپ مذاق کریں, ہماری ملک کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے, پاک فوج. اور پاک فوج کی سب سے بڑی طاقت ہتھیار نہیں ہے, ملک پاکستان کا بھروسہ ہے, عوام ہے. ٹھیک ہے جی, جن کو یہ توڑنا چاہتے تھے جی. اور سر یہ ایک وہ پارٹی ہے اور ایک وہ پارٹی جو کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, وقت بدلتا ہے سر, پتہ نہیں چلتا. برداشت کیا, گھر گرے, اسی طریقے سے بڑے بڑے نقصانات برداشت کیے, جیلیں کی. مجھے یاد ہے کہ میں جب اس دور میں کسی بھی نون لیگ کے اہم رہنما سے گفتگو یا بات چیت کر رہے ہوتے تھے تو کہتے ہیں یار ہمارے لیے تو بلکہ کہتے تھے کہ عدالت ہی ہمیں ملنے آ جاؤ, ہمارا ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسری عدالت چلے جاتے ہیں. تو لیڈرشپ سے لے کے تمام لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. انٹرنیشنل سپورٹس سٹی کا بھی کوئی پلان ہے سر؟ دیکھیں کہ عمر بھائی, یہ الحمدللہ ہمیں الحمدللہ ہماری چیف منسٹر کو میں کہوں گا کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعزاز جائے گا کہ ملک پاکستان کے اندر آفیشلی کوئی بھی سپورٹ سٹی موجود نہ تھا, نہ ہے. اور سر دیکھیں کہ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی انٹرنیشنل جیسے ایشین گیمز کو ہم نے ہوسٹ کرنا تھا, ہماری باری تھی, لیکن ہمارے پاس فیسلٹیز ہی موجود نہیں ہے کہ ہم ان کو ایشین گیمز کو ہوسٹ کر سکیں. اب سر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ایشین گیمز کو ہوسٹ کرنا ہے. اب سر ہم نے اس میں اولین ترجیح کے لیے کیا کہ ہم نے چیف منسٹر سے ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے کہ پنجاب کے اندر پاکستان کا پہلا سپورٹ سٹی بنایا جائے. گیو می اے پلان. اس کے لیے فنڈز مختصر کر دیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس سال ہم پلان کریں گے اور پاکستان کے لیے پہلا سپورٹ سٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو بڑی اچھی چیزیں ہیں. سپورٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ہم معیشت کے حوالے سے بھی اگر پرویز بشیر صاحب بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب اچھی خوشخبریاں ضرور لا رہے ہیں. چائنا کے دورے سے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں سے 1000 سے زائد اسٹوڈنٹس, بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جائیں گے وہاں پر. جدید تعلیمی اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, جو انفارمیشنز ہیں آئی ٹی کے حوالے سے, جی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اچھی خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ وہاں کی ٹیکنالوجی سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں گے. یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا فوکس بھی ہے. جی بالکل, یہ تو آپ نے صحیح کہا ہے کہ اب جو معیشت کا جو میں نے پہلے بتایا کہ معیشت کو اور خارجہ پالیسی کو مکس کر کے جو آگے بڑھے ہیں تو اس کے جو نتائج آ رہے ہیں تو وہ میرا خیال 100 دن تو جو بہت ہی کم تھے اس کام کے لیے, لیکن انہوں نے بہت تیزی سے کام کیا. اور شہباز اسپیڈ کی بات کریں تو 35 روپے سے زائد پیٹرول کی قیمت میں کمی آ گئی. میری بات ہو رہی تھی ان سے, تو میں نے کہا تھا جب 100 دن کا, تو انہوں نے کہا کہ یہی اگر میں تقریر 50 دن پہلے کرتا تو کسی کو یقین نہیں آنا تھا کہ یہ والا کام کر لیں گے یہ, لیکن کیونکہ 100 دن میں نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو اب یقین آ گیا لوگوں کو. جیسے یہ مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, جیسے اب یہ صاف ستھرا پنجاب کی اور بے شمار ہیں, وہ فیلڈ ہاسپٹل بھی تھا سر, کتنا بڑا الحمدللہ کینسر کا ہاسپٹل ان کا جو مریم کی دستک کا وہ دیکھ لیں. تو میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر یہی والی بات میں 100 دن سے پہلے کر دیتا, 50 دن پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا, ہاں جی, تو کسی کو یقین نہیں آنا تھا. یقین دلانے کے لیے آپ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے. انہوں نے بے پناہ کام کیا ہے اور قدرت جو ہے ان کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ان کے ساتھ رہی. بہت کام ہو گیا, بہت اچھا کام ہو گیا کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں مائل. ہم بڑی مشکل میں تھے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے نا, انہوں نے تو پی ٹی آئی نے تو ناراض کیا ہر ملک کے ساتھ تعلقات کو اب بس کیا کہوں بیڑا گرک کر دیا تھا انہوں نے. چائنا کے ساتھ بھی, سعودی عرب کے ساتھ بھی, یو اے ای کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, ٹرکی کے ساتھ بھی. جو اس ملک کو آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں خرابی پیدا ہو گئی تھی. تو اب جا کر انہوں بہت جلدی 100 دن اس کام کے لیے بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے. انہوں نے 100 دن میں وہ کام کر دیا کہ
बस अल्लाह भला ही करे उनका. बिल्कुल. और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जब बात करते हैं फैसल साहब, डूअर हैं, काम करना. अगर बात करें तो वो कहते थे कि फ्लाई ओवर अंडर पासेस 3 महीने में बनेंगे तो वो 2.5 महीने में बनवाते थे. सर देखें कि शहबाज शरीफ साहब का मैं ना 2015 की बात करूंगा, छोटी सी मिसाल देता हूँ जी. मैं एक डेलीगेशन के साथ युगांडा में था, सही, अफ्रीका में, ठीक है जी. वहाँ पर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट हम, उनकी गवर्नमेंट बात करते आपस में, ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, तो उनके अंदर ना पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो भी सारा बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई थी सारी, सही. तो एक प्राइवेट और पब्लिक होने लगा था, और सर उसके अंदर उन्होंने जिक्र कर रहे थे कि कैन दिस प्रोजेक्ट बी डन इन 6 months. तो जो प्राइवेट बिजनेसमैन थे ना पाकिस्तान की तरफ से, वो आपस में कहते हैं कि ये हमें करना पड़ेगा एसएस के थ्रू. अब आई स्वेयर मुझे नहीं समझ आई कि एसएस का क्या मतलब है. मैंने कान में पूछा ये एसएस के क्या बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा हम कह रहे हैं कि शहबाज स्पीड में करना पड़ेगा. एक मिसाल बन गई थी. मिसाल है बिल्कुल, ठीक है जी. और ये खिताब शहबाज स्पीड चाइना ने दी है, और सर शहबाज करके दिखाया ना. शहबाज शरीफ जो है ना, जब उनको चैलेंज मिलता है ना किसी चीज का, तो वो चैलेंज को तो फिर ऐसा लेते हैं कि उसके फिर असल काम दिखाते हैं. देखा ना, मुझे इन्होंने 2015 की, मुझे 1988 याद आ गया जब सैलाब आया था यहाँ पर शादरा के इलाके में, और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया था, और जिस तरीके से सलीके से और नज़्म व ज़ब्त के साथ जो उनकी सलाहियतें हैं वो मैंने उस वक्त नोट की थी. सही. कि उन्होंने जिस तरीके से अद्वियात की फराहमी, टेंटों की फराहमी, उसका जो हिसाब किताब रखते थे, और जिनकी ड्यूटियां लगाते थे, उस ड्यूटियां जिनके लगाते थे उसका एक निगरान में मुकर्रर होता था खुफिया तौर पे. फॉलो अप, और वो बड़ा सख्त चेक. फॉलो अप तो मरियम नवाज साहबा भी खूब, वो बड़े बेहतरीन अंदाज में करें. फैसल साहब, क्या मेन आइंदा के स्पोर्ट्स के हवाले से आपका एम है पंजाब के लिए? सर हमारा सबसे बड़ा तो इस बार एम यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना के खड़े कर देना कोई बड़ी बात नहीं उमर साहब. हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, हुकूमत पंजाब के पैसे हैं, ये बना देना सिर्फ काफ़ी नहीं है. ये मैं अपने आप को क्रेडिट ये नहीं दूंगा, मैं अपने आप को क्रेडिट ये दूंगा इंशाल्लाह ताला कि अगर हम ऐसी पंजाब के लिए नर्सरी प्लेयर्स की फराहम कर दें जो आने वाली नस्लों के लिए भी हम इंटरनेशनल स्टार्स को रिकॉग्नाइज कर सकें. देखें स्टार्स खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है जी. अब उनको हम दोबारा सर देखें कि आप, अब मेरे सामने इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने स्पोर्ट्स बोर्ड को सीएम ने अप्रूव किया है, और मेरिट के ऊपर किया है. ठीक, कोई सियासी तकरीर नहीं हुई. ठीक, हमने देखें कि अशर नदीम हमारे नेशनल हीरो थे, ठीक है जी. हमने उनको स्पोर्ट्स बोर्ड का मेंबर बनाया. ठीक, हमने कहा कि जी इनको स्पोर्ट्स के बारे में पता है, हमारे नेशनल स्टार है, इनको हम कनेक्ट करें. हमने सियासी तकरीर नहीं की. उसके बाद देखें ख्वाजा जुनैद साहब थे, हमने सर उनको इसका पार्ट बनाया, ठीक है, हॉकी के. सर उसके बाद इसामुल हक साहब जो हमारे टेनिस के थे, हमने उनको लिया. सर इस तरह के हमने तमाम जो स्टार्स हैं हमने उनको ऑन बोर्ड किया, ताकि हमारी कमेटी में शामिल किया कि जनाब जिस तरह के आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आने वाली नर्सरी को तैयार किया जाए, सही, ताकि पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स आए. बिल्कुल, उस दिन हमारी कामयाबी होगी. सही, बिल्कुल, और ये जरूरत भी है बहुत इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह. अब पेरिस ओलंपिक्स की तरफ हमारी नजरें हैं, और अशर नदीम साहब जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स बोर्ड के वो मेंबर हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारी नेक ख्वाहिशात भी. और भी मेरा ख्याल कोई आए हैं जेवलिन थ्रो में, कोई नौजवान जेवलिन थ्रो सर हमारा वो प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को. वो कह रहे हैं कि फोकस यही है कि अब नौजवानों को स्पोर्ट्स के मैदान में आगे लाने के हवाले से जितने भी मौके होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे. सर सिर्फ सहूलियात भी दी जाएंगी, फाइनेंशियली भी हर तरह की सहूलियात दी जाएंगी हुकूमत पंजाब की तरफ से, ताकि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स लेके आएं. बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएं. बहुत बहुत शुक्रिया मलिक फैसल अय्यूब खोखर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया. बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब, सर आपने भी अपना कीमती वक्त दिया. और नाजरीन, आज के प्रोग्राम के अख्ताम पे बस इतना ही कहूँगा कि आप जहाँ पे भी रहें, जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हो, हमेशा सबसे पहले पाकिस्तान की सोच को रखना चाहिए. अपना अपना किरदार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अदा करते रहना चाहिए. मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़.